बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सबको पाकिस्तान का 74वां यौम आज़ादी बहुत मुबारक। और आप देख रहे थे कुछ फुटेजेस पार्टीशन की, उस वक्त की जब बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने हिजरत किया हिंदुस्तान से पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बने। और फिर कायद आज़म जिस तरह से लीड कर रहे थे उस टाइम पर, उनकी तकरीर, कुछ क्लिप्स हमने आपको सुनवाए। बहुत बड़े इंसान थे, बड़ी लीडरशिप थी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, और इनके बहुत से साथी जैसे सरदार अब्दुल रब निश्तर और बहुत सारे ऐसे। अच्छा, एक तो इन लोगों को, अपने फाउंडिंग फादर्स को हमने ट्रिब्यूट पेश करना ही है, बट एट द सेम टाइम हमने कुछ जवाब भी देना है। Because we've also been congratulated from across the border by the butcher of Gujarat, the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, who's written down a tweet which says, "Partition's pains can never be forgotten. Millions of our sisters and brothers were displaced and many lost their lives due to mindless hate and violence." Mindless hate and violence. Look who's saying that. In memory of the struggles and sacrifices of our people, 14th August will be observed as Partition Horrors Remembrance Day. सबसे पहली बात तो ये है कि वो आदमी who's responsible for the massacre in Gujarat, who was termed as the butcher of Gujarat by the international media, वो ये कह रहा है माइंडलेस हेट और वायलेंस की बात कर रहा है। Several women were raped in Gujarat under his nose, right under his nose, and there were several men, women, children who were murdered, brutally killed in Gujarat at that time, and he stood vindicated after that. Look at the level of the justice system in India. एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है that this partition of land that Mr. Narendra Modi was referring to, this was not just a partition of land, Mr. Modi, it was the birth of a great nation. It was the birth of a country. It was the birth of a country that has now become the 6th largest population in the world. Mr. Modi, it was the birth of a country that has now become the one and only Muslim nuclear power in the world. It was the birth of a country that has now become one-time world champions in cricket, 3 times world champions in snooker, 4 times world champions in hockey, 14 times world champions in squash. It was the birth of a country that now has one of the best armed forces in the world, one of the best air force in the world, and one of the best naval forces in the world. It was the birth of a country that gave to the Muslim world the first ever female Prime Minister, Mohtarma Benazir Bhutto. It was the birth of a country that is rich in mineral resources. It was the birth of a country that has the 2nd biggest salt mine in the world. It was the birth of a country that has the best tourist sites, that has all 4 seasons, that literally has it all, you name it. The mountains, the oceans, the deserts, and the lush green fields. It was the birth of a country. We were born in 1947. We've come a long way since 1947, and we shall go places in times to come, Mr. Modi. Because it's not just that, what I just said. Deep down the soil of this country, laid to rest are the souls of great saints and mystics like Ali Hajweri, Al-Maruf Hazrat Data Ganj Bakhsh Rahmatullah alayh. Laid to rest are the souls of saints like Sultan Bahu, Lal Shehbaz Qalandar, Baba Bulle Shah, Rahman Baba, Farid Ganj Shakkar, Imam Bari, Meher Ali Shah, Waris Shah, Mustawakkali Rahmatullah alayh. And you should also remember that we still have hundreds and thousands of sons. Like, do you remember Raja Major Aziz Bhatti Shaheed, जिसने सीने पे तोप का गोला खाया था इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए? We still have sons like that. We still have sons like Rashid Minhaj Shaheed. We still have sons like Shabir Sharif Shaheed. We still have sons like Colonel Sher Khan Shaheed. We still have sons like Havaldar Lalak Jan Shaheed. Ye Colonel Sher Khan and Lalak Jan, with a few men, handled the 2 battalions of the Indian Army. And the Indian brigadier was impressed by his bravery. And last thing, when it comes to Pakistan, we might have our own personal political differences, but when it comes to Pakistan,
every single of the 22 crore Pakistanis, be it men, women or children, stand behind the leadership of their Prime Minister Imran Khan and Chief of the Army Staff General Qamar Javed Bajwa for the protection of their motherland. But having said that, we're not for war. We are all for peace. We do not believe in warmongering like you do. We believe in peaceful coexistence if you just let it be, Mr. Modi. If you just let it be. Having said that, we'll move on with our show. मैंने इस वजह से अंग्रेजी में ये कुछ बातें कही बिकॉज मैं इंटरनेशनल ऑडियंस को भी टारगेट करना चाहता था, पैगाम इंटरनेशनल लेवल्स पे भी जाए, इस वजह से मैंने अंग्रेजी में कहा. अब हम अपने शो का आगाज़ करते हैं. जवाब देना ज़रूरी था, वो हमने दे दिया. और मैं 14 अगस्त पे मुझे पता है, आपको पता है, मैं बहुत ज़्यादा मसाइल की बात करता हूँ. मैं रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत इंसाफ की बात करता हूँ कि पाकिस्तान में हमें इन चीज़ों पे इम्प्रूव करना है. लेकिन आज हमने अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करना है और मैंने दावत दी है अपने स्टूडियोज़ में मोहम्मद एजाज साहब को. और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ लेट अब्दुल खालिक पाकिस्तानी का, मरहूम का. क्या एथलीट था, क्या सपूत था पाकिस्तान का. मैं तो शोज़ में उन्हें पहले भी ट्रिब्यूट देता रहा हूँ. उनके बेटे, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है आज के, उनके बेटे मोहम्मद एजाज साहब, सन ऑफ लेट अब्दुल खालिक पाकिस्तानी, द बर्ड ऑफ एशिया, अभी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड में, प्रोविंशियल एथलेटिक कोच हैं पंजाब में. एजाज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के. आई एम लिटरली ऑनर्ड सर, आई एम लिटरली ऑनर्ड कि आप आए हैं. और आपने आते साथ मुझे बताया कि ये जो पाकिस्तान का कोट पहना हुआ है ये आपका अपना, लेकिन जो टाई आपने पहनी हुई है ये अब्दुल खालिक पाकिस्तानी साहब की. ऐसी है जी, ऐसे. और ये आपने क्यों पहनी है ये मैं आपसे पूछूंगा, थोड़ी देर में पूछूंगा. और मुझे ज्वाइन करेंगी फरियाल फरीद साहिबा, ASP इस्लामाबाद हैं. और मेरे साथ होंगी आयशा शेख, अ यंग पाकिस्तानी गर्ल हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द डायना अवार्ड. और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस ब्रेक के बाद. वेलकम बैक टू सवाल. गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं. मोहम्मद एजाज साहब, आपसे एक तो ट्रिब्यूट पेश करते हैं आपके वालिद साहब को. अब्दुल खालिक पाकिस्तानी, व्हाट अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, व्हाट अ ग्रेट एथलीट. 36 इंटरनेशनल गोल्ड मेडल्स, 15 इंटरनेशनल सिल्वर मेडल्स, 12 इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल्स. सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. मैं अब्दुल खालिक पाकिस्तानी मरहूम जो 1988 में उनकी डेथ हुई, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. उन्होंने पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया, लेकिन बदले में मुझे पता है कि जिस तरह उनको चेरिश करना चाहिए था, जिस तरह उनको सेलिब्रेट करना चाहिए था, हमें, हमारे लोगों को, हमारी हुकूमतों को, हम वो नहीं कर सके. क्या कहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी. खुशी इस बात की है कि मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने अपने मुल्क का झंडा इस तरह लहराया कि जब 1954 में हेलीसिंकी में वो 100 मीटर फर्स्ट करते हैं जी, तो अनाउंसमेंट ये होती है कि मिस्टर पाकिस्तान 100 मीटर का तेज़ तरीन आदमी बन गया. इस पर मेरे वालिद साहब ने जाकर इंटरव्यू दिया कि माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, माई नेम इज़ अब्दुल खालिक. यानी उस वक्त पाकिस्तान का नाम समझा गया कि इस शख्स का नाम पाकिस्तान है. और वो पहला मेडल था पाकिस्तान के लिए किसी भी इवेंट में, स्पोर्ट्स में 100 मीटर के लिए पहला गोल्ड मेडल था. अगर इससे आगे हम देखें, जो आप बात करते हैं, तो उनकी वफ़ात हुई है 10 मार्च 1988 को. ठीक. सबसे पहले इंडिया के रेडियो पे खबर आई कि अब्दुल खालिक बर्ड ऑफ एशिया आज CMH रावलपिंडी में. और ये जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें लक़ब दिया था द बर्ड ऑफ एशिया का. जी जी. उन्होंने उनकी रेस देखी थी, उन्होंने कहा ये तो उड़ता है. उसके पीछे बड़ी प्यारी कहानी है जी, बताइए. मैं शेयर करूँगा. तो जब ये 1956 की बात है, जब वहाँ पहुँचे हैं, पाकिस्तानी दस्ता पहुँचा है, तो वहाँ पर छोटे छोटे पम्फलेट उनको तकसीम कर दिए गए. उन पर लिखा हुआ था 200 मीटर पिंटो और मक्खन सिंह की पाँव की खाक को अब्दुल खालिक छुएंगे, 100 मीटर उनकी है. तो रियली पेचेस लग गए अब्दुल खालिक साहब को.
ان کے دوستوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آئے ہو آپ باتھ روم بھاگ جاتے ہو، پھر باتھ روم جاتے ہو. تو انہوں نے کہا یار باتھ روم جانے کی اور کوئی بات نہیں، غصے سے مجھے پیچس لگ گئے ہیں، بالکل لگ گئے ہیں کہ ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میری 100 میٹر اچھی ہے، پنٹو کا ایشیا کا ریکارڈ ہے 200 میٹر کا، اور مکھن سنگھ اس کے ساتھ سیکنڈ ہوتا تھا. ٹھیک. لیوی پنٹو. ٹھیک. تو میں اب کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں. دوسرے دن 100 میٹر ہوئی تو 100 میٹر میں انہوں نے اپنا ہی ریکارڈ 90:54 والا توڑ کے 90:56 میں نیا ریکارڈ کر دیا. پہلے ان کا ریکارڈ تھا 10.6 سیکنڈ 100 میٹر کا، نیا ریکارڈ کر دیا 10.4 سیکنڈ کا. پھر اگلے دن 200 میٹر تھی. 200 میٹر پہ وہ جو نہرو کو جس بات پر اٹھ کے آنا پڑا ٹریک پہ، وہ یہ ہوئی تھی کہ 120 میٹر میں یہ پیچھے تھے. 200 میٹر آپ کو پتا ہے کہ آخری 80 میٹر سٹیٹ ہوتی ہے، باقی کرو ہوتی ہے. جی. کرو میں یہ پیچھے تھے. اب جو 7 لوگ تھے، میرے چچا عبد المالک اولمپئن ایتھلیٹ ساتھ تھے، غلام رازق صاحب ساتھ تھے، اقبال صاحب ساتھ تھے. ان کی زبانی جو میں نے سنا، کہتے ہیں اس دن ہم نے بھی دیکھا کہ عبد الخالق دوڑا نہیں ہے، اڑا ہے. آخری 80 میٹر میں سب کچھ یہ ہو رہا تھا کہ پنٹو لیڈ کرتا جا رہا ہے، لیکن 80 میٹر میں کچھ سمجھ نہیں لگی. عبد الخالق صاحب نے ایشیا کا بھی نیا ریکارڈ کر دیا جو 21.1 سیکنڈ کے ساتھ ہوا. اس پر جواہر لال نہرو نے آ کر ادھر ٹریک پہ اناؤنس کیا تھا کہ یو آر برڈ آف ایشیا. تو جب بھی پاکستان کی اگر بات آتی ہے تو ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارا کام یہ ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم اپنا پرچم سر بلند کریں. ہمیں ہر حال میں ہماری جان، ہمارا خون پاکستان پر قربان ہے. فوج میں بطور جوان بھرتی ہوئے؟ بطور بوائز بھرتی ہوئے تھے فوج میں. وہ صوبیدار لیول تک گئے؟ صوبیدار لیول تک. اس کے بعد بطور صوبیدار ریٹائر ہوئے؟ صوبیدار. سقوط ڈھاکہ جب ہوا 1971 میں تو ایسٹ پاکستان میں تھے؟ بالکل تھے. 90,000 جو پاکستانی فوجی قید ہو گئے تھے، اس میں عبد الخالق پاکستانی بھی تھے؟ بالکل موجود تھے. اور کیا یہ بات درست ہے کہ اس وقت کی ہندوستان کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے عبد الخالق پاکستانی کو جیل میں پیغام بھیجا کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ہمارے بھی ہیرو ہیں، تو اگر آپ واپس اکیلے جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ریلیز کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک میرے باقی بھائی یہاں پہ میں ان کے ساتھ رہوں گا؟ یہ 2 باتیں وہاں پر ہوئی ایسی جی جو ہمیں خاندانی طور پر پتہ ہے. ریٹن مجھے نہیں پتا، آئی ڈونٹ نو کہاں تک یہ بات سامنے آئی کہ نہیں آئی. ہمیں خاندانی طور پر پتہ ہے، جو میری والدہ نے مجھے بتایا، میری دادی نے بتایا کہ عبد الخالق صاحب کو یہ پیغام دیا گیا تھا جو آپ نے کہا ہے. اس پر انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے کہ میں اپنے ان دوستوں کے ساتھ ہی 90,000 جو قیدی ہے، اس وقت ان کو 90,000 کی تعداد نہیں پتہ تھی ڈیفینیٹلی، تو ان کا جتنے قید ہیں میں ان کے ساتھ ہی جاؤں گا. اور ایک اور بات، ملکھا سنگھ جی کی زبانی مجھے پتہ ہے، میں نے خود ان کو فون کیا تھا. ملکھا سنگھ جی کو کچھ عرصہ پہلے انہوں نے فون کیا 2009 میں کہ ہم فلم بنانا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کے والد کا اس میں کردار ڈالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جو آپ نے کردار ڈالا. ملکھا سنگھ کو انہوں نے بہت چیرش کیا ہے ہندوستان میں، اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی، ان کا مشہور ایکٹر ہے فرحان اختر، اس نے بنائی. اچھا جی، جو اوور آل اچیومنٹس تھی عبد الخالق پاکستانی کی، نمبر آف میڈلز، جو میری اپنی ذاتی ریسرچ ہے، آپ مجھے درست کر دیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ ملکھا سنگھ سے زیادہ تھیں؟ بہت زیادہ تھے. بہت زیادہ. بہت زیادہ. اس میں تو کوئی، ملکھا سنگھ کے حوالے سے میں بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو انہوں نے مجھ خود کہی ہے. اب وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے، ایز اے مسلم مجھے جھوٹ بولنا بنتا نہیں ہے جی. تو میں نے ان کو فون پر کہا کہ آپ میرے ابا جی کے بارے میں بتائیں، جب وہ قید ہوئے تھے تو آپ کا کیا حصہ تھا وہاں پر. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب مجھے پتہ چلا، میں نے اپنی حکومت کو بھی کہا اور میں خود ملنے چلا گیا. ہاں میں نے سنا. اور میں نے عبد الخالق کو جا کے کہا کہ آپ کو کچھ سہولیات چاہیے، تو اس پر اس نے کہا مجھے کوئی خاص سہولت نہیں چاہیے، لیکن یہ ملکھا سنگھ کے الفاظ ہیں، لیکن میں نے اپنے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ ہمارا بہت بڑا ایتھلیٹ ہے، اس کا یار عزت کرنا، اس پر کا کچھ نہ کچھ لحاظ کرنا. اور انہوں نے لحاظ کیا تھا. یہ ان کے الفاظ ہیں، ان کے الفاظ ہیں. دوسرا، میں نے کہا آپ بہت بڑے ایتھلیٹ ہیں، تو کہتے ہیں 1988 میں ڈیتھ ہوئی، بھول گئے لوگ. 88 میں. 88 میں. جی جی. کوئی اسٹیڈیم بنا ان کے نام پہ؟ نہیں. کوئی مونیومنٹ بنا؟ نہیں. بلکہ ایک کام ضرور ہوا. ایک دور میں ان کا نام اسلام آباد جناح اسٹیڈیم کے مین گیٹ پر تھا، عبد الخالق. تو ایک ڈی جی آئے، انہوں نے وہ نام وہاں سے اٹھا کر 5ویں نمبر پر لے گئے. یہ ضرور ترقی ہوئی اس نام. 5ویں نمبر پر لے گئے؟ 5ویں نمبر پر لے گئے. اللہ جانے انہوں نے کیا حساب کتاب لگایا، کیوں کیا. میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا یہ اسپورٹس کے انسائکلوپیڈیا ہیں، تو انہوں نے اس کو بہتر جانا، تو یہ گیٹ نمبر 1 سے لے کر وہاں تک لے گئے. یہ ترقی ضرور. میں آپ سے
معذرت کرنا چاہتا ہوں. میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے معذرت کرنا چاہتا ہوں. جس طرح سے ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے تھا اتنا ہمارا ہم نے نہیں کیا, ہم بھول گئے. کوئی ایک فلم نہیں بنی عبدالخالق پاکستانی کے اوپر, کوئی ایک ڈرامہ نہیں بنا, کوئی ایک ڈاکیومنٹری کام کی نہیں بنی عبدالخالق پاکستانی کے اوپر. تو ایک تو معذرت, اور دوسرا میری ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے. 14 اگست کے دن جب ہم پاکستان کا یوم آزادی منا رہے ہیں, گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ عبدالخالق پاکستانی جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور کرنا شروع کیا رائٹ in 1950s and then 60s, and who was called the bird of Asia, 36 international gold medals, 15 international silver medals, 12 international bronze medals. We need to celebrate this hero. unsung heroes کو ہمیں celebrate کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ایک ایسے ٹائم پہ جب کہ پرائم منسٹر اس ملک کا جو ہے وہ خود بھی ایک سپورٹس مین ہے, عبدالخالق پاکستانی صاحب کو celebrate کرنا چاہیے. فریال فرید صاحبہ, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. ایک تو if you want to say something what you've heard the conversation between me and اعجاز صاحب, اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں بینگ اے پاکستانی. اس کے بعد پھر ہم آپ سے ایک خاتون, ایک ایجوکیٹڈ پاکستانی خاتون جس نے CSS کیا اور اب پولیس میں آپ کام کر رہی ہیں, تو اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. بالکل, عبدالخالق صاحب ایک بہت بڑے اسپورٹس مین ہیں, تو آبویسلی کوئی بھی ہیرو انسنگ نہیں ہونا چاہیے. سب ہیروز کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ 14 اگست ہے جس طرح, تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح کہہ رہے ہیں. یہ ان کو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. سب کو پتہ ہونا چاہیے, ہماری اس جنریشن کو, آنے والی جنریشن کو پتہ ہونا چاہیے کہ عبدالخالق صاحب کون تھے. مجھے لگتا ہے شاید اس جنریشن میں یا جو آگے آنے والی جنریشنز ہوں گی, صرف اس لیے کیونکہ ان کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا, کسی کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ وہ کون ہیں. کوئی تمغہ ستارہ جی, ان کو صدارتی ایوارڈ ملا تھا 1958 میں, 1958 میں. اس کے بعد سب سے پہلا پرائڈ آف پرفارمنس جو ملا اسپورٹس میں وہ انہی کو ملا تھا 1958. جی, تو ضرور سیلیبریٹ کرنا چاہیے. ہیروز کبھی بھی انسنگ نہیں رہنے چاہیے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی نا کہ وہ عبدالخالق پاکستانی صاحب جو اس لیول پہ وہ فٹ تھے, اگر ان کے اوپر فلم بھی بنتی ہے تو کون ان کا کردار کرے گا؟ کیونکہ ہمارے جو 2-4-5 ہیروز ہیں جن کی فلمیں چل جاتی ہیں, ان کی اب وہ عمر نہیں ہے کہ وہ ویسے بھاگ. میں دل کی خواہش اگر ظاہر کر دوں, جی کر دیں. نہ گزرے تو ایک شخص میرے پاس آیا 3 سال پہلے, ہاں, عمر نام ہے ان کا, انہوں نے اپنا انٹروڈیوس اس طرح کرایا تعارف کہ میں کراچی سے آیا ہوں تو میں عبدالخالق صاحب پر فلم بنانا چاہتا ہوں. ٹھیک. تو میں نے کہا آ جائیں آپ. انہوں نے اور میں نے ایک معاہدہ کیا, اس کے لیے 2 سال میں ان کے ساتھ پھرا, اور 2 سال میں نے حقائق جمع کرنے میں لگائے. میں ہر اس شخص کو ملا جو میرے والد کے ساتھ بھرتی رہا, جو میرے والد صاحب کا دوڑا, جو زندہ تھا. کچھ کے ساتھ میں نے فونک رابطہ کیا, کچھ کو میں ملا, اور ان کا فلم رائٹر میں ساتھ لے کر گھوما. پھر انہوں نے مجھے کہا آپ لکھا دیں. میں نے کہا نہیں, میں نہیں لکھاتا, آپ وہ لکھیں جو سچ ہے, کیونکہ یہ ایک ہسٹری بننی. تو پھر بنی کیوں نہیں؟ اب 3 سال بعد 1 ہفتہ پہلے ان کا مجھے جواب ملا ہے کہ کرونا کی وجہ سے میں نہیں ایڈجسٹ کر پایا, ابھی تک نہیں بن رہی. اور اس میں لکھ چکے ہیں پوری, بیٹھ کے میں نے پڑھی ہے فلم پوری, جو رائٹر ہے اس نے لکھ چکا ہے. پروڈیوس کون کر رہا ہے؟ وہی ان سے ابھی نہیں ہو سکتا. میرے خیال میں ISPR کو پروڈیوس کرنا چاہیے. عبدالخالق پاکستانی واز اے پاکستانی سولجر, اور پھر سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے جس طرح سے, میرے خیال میں ISPR کو اس کے اوپر فال ہونا چاہیے اور انہیں بھی کرنا چاہیے. اچھا جی, فریال صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں. پاکستان جہاں پر ہے اور وہاں پر ہوتے ہوئے جس طرح سے خواتین کے حقوق کے حوالے سے جو صورتحال ہے, اس سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں, اور ایک خاتون کے حوالے سے خواتین کا کیا فیوچر آپ کو نظر آتا ہے پاکستان میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جب خبریں لگتی ہیں, دا موسٹ ڈینجرس کنٹریز ان دا ورلڈ فار ویمن, اس میں رینکنگ میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا نام بھی آ جاتا, گو کہ ہندوستان کا ہم سے اوپر ہے اس کے اندر. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کا پاکستان میں کیا فیوچر ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ اگر خواتین کے فیوچر کی بات کی جائے تو فیوچر آج بنایا جاتا ہے. ہم جو آج کریں گے وہ کل فیوچر میں ریفلیکٹ ہوگا. آج ہم اپنا کل بنا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے اگر میں اسلام آباد پولیس میں ہوں آج کل, پہلے میں پنجاب پولیس میں تھی,
تو اگر آپ دیکھیں کہ خواتین کی گروتھ ہماری سوسائٹی میں کس طریقے سے ہو رہی ہے تو انڈیویجول لیول پر تو بہت کچھ ہو رہا ہے. مطلب بچیاں پڑھ بھی رہی ہیں, اسکولز بھی لڑکیوں کے زیادہ ہیں, انرولمنٹ بھی اسکولز میں زیادہ ہے, میڈیکل کالجز میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے بہت زیادہ ہے. آپ سی ایس ایس کے ایگزام کی اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں تو ہمارا بیچ, میں نے 2015 میں سی ایس ایس کیا تھا, تو ہمارے بیچ میں لڑکیاں پہلی دفعہ ٹرپل فگر میں آئی تھیں. ہم 106 لڑکیاں تھیں اپنے بیچ میں. تو اس طریقے سے بات کی جائے تو اگر ابھی دیکھا جائے تو آج سے 10 سال پہلے تک جو اپرچونٹیز نہیں اویلیبل تھیں وہ آج ہیں جی, اور جو آج اویلیبل ہیں وہ انف نہیں ہیں. آبویسلی ان کو ہمیں بہت زیادہ ٹائمز انکریز کرنا پڑے گا, کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اراؤنڈ 50% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ خواتین ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو اتنی ہی اپرچونٹیز بھی پرووائڈ کرنی پڑیں گی تاکہ وہ آگے آئیں. اور وہ محنت کر رہی ہیں تو محنت کسی فارم میں سوسائٹی کی یا ملک کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں ریفلیکٹ بھی ہو. ہمارا بیچ پولیس کا 2015 میں نے سی ایس ایس کیا. ہمارے بیچ میں ہم پولیس میں 6 لڑکیاں آئیں, جو کہ پولیس میں سب سے بڑا نمبر تھا. صحیح. تو اگر بات کی جائے فیوچر کیسے شیپ اپ ہوگا, تو اسلام آباد پولیس, آپ نے کہا کہ ہم انسیف فار ویمن والے کیٹیگری میں آتے ہیں. عورت ہونے کی حیثیت سے کوئی ایڈیشنل چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں آپ کو جو کہ ایک میل آفیسر کو نہیں کرنے پڑتے؟ میں کہوں گی کہ شاید دونوں طریقے, اٹس بوتھ ویز. ایڈیشنل چیلنجز بھی ہوتے ہیں اور ایڈیشنل پلس بھی ہوتا ہے, بینیفٹس بھی ہوتے ہیں. وہ اس طرح کے ایڈیشنل چیلنج تو یہ ہے کہ ابھی جس طرح میں یہاں آنے سے پہلے ایک پروسیشن میں تھی, تو پورے پروسیشن میں آئی واز دی اونلی ویمن. میرے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اس میں. تو یہ ایک چیلنج ہے, لیکن یہ اپرچونٹی بھی ہے کہ جب میں اس پروسیشن میں کوئی چیز بولتی ہوں تو سب سنتے ہیں, ریسپیکٹفلی سنتے ہیں کہ ایک خاتون کی آواز پورے اگر مجمع میں آ رہی ہے. ایک اور چیز کے اوپر میں نے آپ کا اوپینین لینا. آج کل ہم نے دیکھا ہے کہ مطلب کہ یکے بعد دیگرے بہت زیادہ ایسے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں چھوٹی بچیوں کو خواتین کو سیکشل ہراسمنٹ کا, وائلنس کا نشانہ بنایا گیا ہے. اور بعد میں کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ اور وائلنس از فالوڈ بائی مرڈر. ٹھیک ہے, اب وہ میں دیکھتا ہوں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک کیمپین چلتی ہے, اس میں ایسے پریٹینڈ کیا جاتا ہے جیسے پاکستان میں سارے ہی سیکشل پریڈیٹرز ہیں اور پاکستان میں ہر جگہ ہی یہ کام ہو رہا ہے. تو ایک خاتون کی حیثیت سے, اور آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے, آپ پولیس میں کام کر رہی ہیں, آپ کرائم سے ڈائریکٹلی ڈیل کرتی ہیں, جو کرائم ہے پاکستان میں کیا وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور آپ کرائم ہوتا ہے اینڈ دین یو ہیو ٹو کنٹرول دا کرائم تھرو لا اینڈ آرڈر, یا پھر کوئی نیشن وائز وہ جو ایک ٹرینڈز چلتے ہیں, پروپیگنڈاز چلتے ہیں کہ جی دیکھیں قوم میں ہی ایسے ہے, اس طرح کی کوئی چیز آپ کو لگتی ہے؟ دیکھیں, بینگ اے ممبر آف لا انفورسمنٹ ایجنسی, جب کوئی کرائم رپورٹ ہوتا ہے اور اس میں پھر ہم کرمنل تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایک اٹ سیلف پروف ہوتا ہے کہ یہ کرائم کمٹ ہوا ہے. صحیح ہے. کرائم اگینسٹ ویمن کی یا وائلنس اگینسٹ ویمن کی اگر بات کی جائے تو وہ تو ہے, آبویسلی ہماری ایگزسٹ تو کرتی ہے, دیر از نو ڈینائل ان دس تھنگ. لیکن پھر کہاں نہیں کرتی نا, یہ بھی تو ہے. بالکل کہاں نہیں کرتی, یہ بھی آپ کا بالکل ٹھیک سوال ہے. اب ہم نے اس کے لیے کرنا کیا ہے, یہ مین بات ہے. اور جو جتنا کرنا چاہیے اس سے کم ہو رہا ہے. جی, میں مینشن کروں گی کہ اسلام آباد پولیس نے ابھی 2 بہت اچھے اسٹیپس لیے ہیں ٹو کرب ہراسمنٹ اور وائلنس اگینسٹ ویمن, جس میں ایک سب سے پہلا ہے بائی سائیکل پیٹرول یونٹ. اس میں یہ ہے کہ اس میں ہماری لیڈی آفیسرز بھی ہیں جو رش والی جگہیں ہیں, مارکیٹس ہیں, ان میں بائی سائیکل پہ پیٹرولنگ کرتی ہیں. تو اس کا بیسیکلی پرپز یہ ہے کہ جو رش والی جگہیں ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے چانسز ہیں, وہاں پر اگر کوئی پولیس آفیسر موجود ہو تو وہ چانسز ہم کم کر لیتے ہیں. اچھا, اب میں نے ویسے دیکھے پاکستان میں یہ ٹرینڈ بھی شروع ہو گیا ہے کہ میں نے کچھ پرائیویٹ خواتین کو جو جابز وغیرہ کرتی ہیں, آپ تو لیڈی آفیسرس کی بات کر رہی ہیں نا جو بائک پہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں, لیکن میں نے کچھ پرائیویٹ جابز پر کام کرنے والی خواتین کو اسکوٹیز پہ, موٹر سائیکلز پہ ہیلمٹ پہن کے جاتے ہوئے دیکھا ہے. جی بالکل.
تو اس سے ایک ویمن امپاورمنٹ کی جھلک آتی ہے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. آئی فیل ہیپی کہ ہماری خواتین اتنی انڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں. بالکل انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو. صحیح. مجھے لگتا ہے جب خواتین پولیس آفیسرز بائی سائیکل پہ پیٹرولنگ کر رہی ہیں تو وہ اٹ سیلف ایک انوائرمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے مائلڈ کر رہا ہے اور انکریج کر رہا ہے اور خواتین کو کہ آپ بھی اس طرح سے. بالکل ٹھیک ہے. عائشہ شیخ ہمارے ساتھ ہیں. آپ ڈایانا ایوارڈ ونر ہیں. اینڈ آئی تھنک عائشہ یو آر اونلی 17 years old. Am I correct? Yes, you are correct. اچھا ماشاء اللہ. اب 17 سال کی عمر میں آپ نے یہ ایوارڈ جیتا ہے. کچھ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گی کہ یہ ایوارڈ کیوں ملا ہے آپ کو؟ جی یہ ایوارڈ پرنسس ڈائنا سے منسلک ہے جو کہ یو کے کی پرنسس رہی ہیں اور جب سے ان کی ڈیتھ ہوئی ان کی جو فیملی ہے اس ایوارڈ کو ان یوتھ کو دیتی ہے جو کہ سوشل اور ہیومینٹیرین ورک پہ کام کرتے ہیں اپنے کنٹریز میں. اور پچھلے 3 سالوں سے یہ پاکستان میں بھی دیا جا رہا ہے اور اس سال یہ مجھے ملا ہے اور میں کچھ کولیگس کو ملا ہے جس میں 5 اور پاکستانی شامل ہیں. صحیح ہے. اچھا تو عائشہ ابھی تو آپ 17 سال کی ہیں نا, تو آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتی ہیں اور ابھی کیا کر رہی ہیں؟ میں کرنٹلی اسٹڈیز کر رہی ہوں. میں اپنے کالج میں ہوں اور بڑے ہو کے میں نے کچھ ایسا کرنا ہے, کچھ ایسا بننا ہے جو کہ مجھے میرے ملک کے لوگوں کو مجھ پہ فخر دلائے. میں آپ کی باتیں سن رہی تھی ہمارے دونوں گیسٹ کے ساتھ جو کہ ایک ہماری سی ایس ایل افسر ہیں, دوسرے ہمارے جو ایتھلیٹ ہیں عبدالخالق پاکستانی. بہت اچھا فیل ہوتا ہے جب اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ہاں کچھ لوگ ہماری دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگوں کو دنیا میں رہتے ہی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اپنے قبر میں بھی جب یہ ہیں تو عبدالخالق پاکستانی یہ بالکل ہمیں دیکھ کے اپنے ملک کو دیکھ کے بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہوں گے کہ ان کے پیچھے بھی ان کو یاد رکھا جا رہا ہے. بالکل ہے. اور لیکن جتنا یاد کرنا چاہیے اس سے کم کیا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ہیروز کو زیادہ چیرش کرنا چاہیے. اچھا ایک اور بات آپ کے حوالے سے عائشہ, دیٹ یو فرام سکھر, سندھ سے آپ کا تعلق ہے. اور نارملی سندھ کے حوالے میں کے حوالے سے جب ہم سوچتے ہیں اور خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ سوچتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑا وہاں پہ سندھ میں بیکورڈنیس ہے. تو آپ کو کوئی اسپیشل چیلنجز کوئی فیس کرنے پڑے یہ جو ایوارڈ آپ نے جیتا اس کے حوالے سے, یا پھر کوئی فیملی میں سپورٹ تھی یا پھر فیملی کی طرف سے سپورٹ نہیں تھی؟ فیملی کی سپورٹ ہمیشہ رہی ہے. میرے فادر, میرے مدر اور 2 میرے جو بھائی ہیں وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں, ہر چیز میں مجھے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمیں ایسے چیلنجز آتے ہیں جن کو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے, جن کو نہ چاہتے ہوئے بھی بریک تھرو کر کے ہمیں آگے جانا پڑتا ہے. تو بے شک چیلنجز بہت ہیں, اسپیشلی گرلس کے لیے چیلنجز کافی زیادہ ہیں جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں وہاں. لیکن میرے خیال سے ہمارا بریک تھرو وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمارا گول ہے ہم اسے اچیو کریں اور باقی چیزوں پہ دھیان نہ دیں, جبکہ ہماری فیملی اتنی سپورٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ویل سیڈ. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد مہمانوں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے. ویلکم بیک ٹو سوال. اجاز صاحب, یہ جو ٹائی آپ نے پہنی ہے عبدالخالق پاکستانی صاحب کی ہے؟ جی بالکل. کیوں پہنی ہے آج؟ کیوں پہنی ہے؟ میں ہر اس دن پہ پہنتا ہوں جس میں پاکستان کی خوشی کا دن ہوتا ہے, یا میرے لیے وہ دن بڑا اچھا گزرتا ہے جس دن میں یہ پہن کے رکھتا ہوں. اور اس کو میں نے بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں. میں کافی لانگ ٹائم اس کو دھوتا نہیں. اچھا. اس کو اسی طرح اتار کے پھر سنبھال کے اس کو میں فریگنس وغیرہ لگا کے پھر اس کو میں رکھ دیتا ہوں. صحیح. تاکہ میں جتنی میری زندگی ہے میں اس ٹائی کو کم از کم سنبھال کے رکھوں, تو میری کچھ تشفی ہو جاتی ہے جو کہ ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو پوری کرنی چاہیے تھی, وہ میں ان کی چیزوں سے تشفی پوری کر لیتا ہوں. اور میری والدہ کا مجھے خصوصی طور پر حکم ہے. میری والدہ کی اچھا وہ نا ایک یہ میرے ذہن میں ویسے آ گیا کہ جو بڑے اسپورٹس مین ہوتے ہیں, جو اسٹارز ہوتے ہیں, ان کی کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ باقاعدہ آکشن بھی ہوتی ہیں اور تھاؤزنڈز آف ڈالرز میں, ملینز آف ڈالرز میں بھی آکشن ہوتی ہیں. تو عبدالخالق پاکستانی صاحب کی کوئی ایسی چیزیں اس ٹائی کے علاوہ جو ہوں؟ ہیں میرے پاس چند اور چیزیں, لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہیں گے.
یہ ہماری انشاءاللہ نسل در نسل ہمارے پاس رہیں گی، کیونکہ ہمیں والد صاحب نے یہ سکھایا ہے کہ کسی سے کچھ مانگنا نہیں. آج بھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی خواہش ہو، تو میں ایک خواہش ضرور کروں گا. ضرور. اور یہ خواہش آپ یہ کیمرہ سامنے، اور پرائم منسٹر صاحب عمران خان صاحب جو کہ اسپورٹس مین رہے ہیں خود ساری زندگی، آپ ڈائریکٹلی ان سے مخاطب ہو کے بات کریں، میں چاہتا ہوں. اور آئی ایم شیور انشاءاللہ یہ خان صاحب تک پہنچے گا. واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. السلام علیکم. آنریبل وزیر اعظم صاحب، میں آپ کو اس حوالے سے سوال ضرور کروں گا کہ جو ایتھلیٹ یا جو کھلاڑی اپنی ساری زندگی قوم کو دیتا ہے، اس کی بیوی کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. میری والدہ کی عمر 88 ایئر ہے، اس وقت وہ زندہ ہیں، باہوش ہیں. میں نے کسی سرکاری ادارے کو، فیڈریشن کو، آپ کی حکومت کو، کسی کو نہیں دیکھا، آج تک نہیں پایا کہ وہ یہ پتہ کرنے آئے کہ عبدالخالق کی بیوہ زندہ ہے تو کہاں ہے اور کیسے حالات سے گزر رہی ہے. میں اس میں کسی ایسی بات کا ذکر نہیں کروں گا کہ ہماری کوئی مالی ضرورت ہے. ہماری ایک ضرورت ہے جو میری والدہ نے خواہش کا اظہار کیا ہوا ہے، تو اس کے لیے میں بڑے خطرناک عزائم بھی رکھتا ہوں. میں سامنے کہہ رہا ہوں کہ چکوال میں ایک اسٹیڈیم بن رہا ہے، تو میری والدہ کی خواہش ہے کہ وہ میرے والد، میرے خاوند عبدالخالق پرندہ ایشیا کے نام پر رکھا جائے. تو یہ خواہش میں بڑی عاجزی کے ساتھ کافی دفعہ پیش کر چکا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے. نہ ہوئی تو کسی نہ کسی دن میں نے ان کا نام کا بورڈ وہاں ضرور لگا دینا ہے، بعد میں حکومت اس کو اکھاڑ دے. بے شک میں نے اپنی ایک خواہش والدہ کی زندگی میں ضرور پوری کرنی. نہیں سر، یہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں کہ وہ بورڈ وہاں پر لگے، حکومت پاکستان کی طرف سے لگے. اور بلکہ ایک نہیں، اس طرح کی کئی چیزیں، مونیومنٹس اور یہ جو ہیں اسٹیڈیمز وغیرہ، یہ عبدالخالق پاکستانی صاحب. اور یہ صرف ایک عبدالخالق کی بات نہیں ہے، بہت سارے ایسے ایتھلیٹ موجود ہیں، ایسے کھلاڑی موجود ہیں. اچھا، مجھے ابھی پتہ لگا کہ آپ فریال ساؤتھ ایشین ونر ہیں سارڈ آف آنر کی، فرسٹ فیمیل جی ساؤتھ ایشین ونر ہے سارڈ آف آنر کی. اور اس میں یہ نہیں کہ خواتین کا وہ تھا، وہ اس میں مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں، اور مردوں سے کمپیٹ کر کے آپ نے سارڈ آف آنر جیتا ہے. جی جی. ہماری پولیس کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ نیشنل پولیس اکیڈمی میں ہوتی ہے جی. تو اس میں جو ہے بیچ ہوتا ہے پورا ایک، تو ڈفرینٹ اس میں چیزیں ہوتی ہیں، پریڈ، پی ٹی، اکیڈیمکس، فائرنگ، ڈسپلن، ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں. فائرنگ، شائرنگ، ٹریننگ، فزیکل ٹریننگ. جی جی جی. اس میں آپ نے مردوں کو پیچھے چھوڑا ہے. جی. اس میں سارڈ آف آنر ملا آپ کو. بالکل. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ساری چیزوں پر آپ کمپیٹ کرتے ہیں، پورا بیچ ایک دوسرے کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک آل راؤنڈ بیسٹ پروبیشنر ہوتا ہے، اس کو سارڈ آف آنر ملتی ہے. تو میں جو ہمارا بیچ تھا 20th انیشیل کمانڈ کورس، اس کی سارڈ آف آنر. زبردست زبردست، بہت اچھے. عائشہ مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتی ہیں؟ مطلب کہ if I ask you specifically، آپ نے کہا کہ میں بڑے ہو کے پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتی ہوں، کوئی پلان ہے کہ بڑے ہو کے کیسے نام روشن کرنا ہے پاکستان کا، اور پاکستان کو کیا دیکھنا چاہتی ہیں؟ مطلب کہ ہمارا یوتھ کیا سوچ رہا ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دل سے نکلے گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے. کچھ ایسا کرنا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پراؤڈ کرے اپنے یوتھ پہ. پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک ایگزامپل چھوڑ کے جانا چاہتی ہوں. پاکستان کی جو یوتھ ہے، جو جن کے پاس اپارچونیٹیز کی کمی ہے، جن کے پاس ریسورسز کو صحیح سے یوٹیلائز نہیں کیا جاتا، ان تک وہ ریسورسز پہنچائے نہیں جاتے، وہ پھر بھی اپنے اندر ایک ایسی اسپرٹ لے کے گھومتے ہیں اور اپنے اندر ایک ایسا جذبہ لے کے گھومتے ہیں کہ وہ دنیا میں کچھ بھی کر گزرے ہیں. آپ کے پاس اتنے سارے ایگزامپلس ہیں. آپ ہمارے اولمپیاڈ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، بہت ساری جو ہیں پروموٹرز آئے تھے کہ ان کے پاس صحیح سے ریسورسز نہیں تھے، ان کو صحیح سے ٹریننگ نہیں دی گئی تھی، پھر بھی وہ جا کے انٹرنیشنل پلیٹ فارمس پہ کمپیٹ کر کے آ جاتے ہیں. ذرا سوچیے کہ اگر جو ہمارا انڈسکورڈ ٹیلنٹ ہے، جو کہ گلیوں میں پایا جاتا ہے، ہمارے پاس جو بھی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں اس میں یا تو ہمیں فارم فل کرنے ہوتے ہیں یا تو ہمیں کچھ انٹرویوز دینے ہوتے ہیں، اس یوتھ کا، اس انڈسکورڈ ٹیلنٹ کا کیا، جو کہ آپ کو گلیوں میں ملتا ہے اور جن تک تو اپارچونیٹیز کی رسائی ہی نہیں ہے. تو میرے خیال سے پاکستان کے لیے کچھ ایسا کرنا ہے کہ سب لوگوں کو پراؤڈ ہو کہ یوتھ کبھی بھی پیچھے نہیں رہتی، بھلے ان کو پلیٹ فارمز نہ دیے جائیں، بھلے ان کو All the very best عائشہ, all the very best.
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. فریال آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آئی وش یو آل دا بیسٹ ان یور فیوچر انڈیورز, اور آپ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے زبردست کام کرتی رہیں. اعجاز صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور میں, آپ نے تو پرائم منسٹر صاحب سے بھی کہا, میں چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ عبدالخالق پاکستانی ہمارے اتنے بڑے نیشنل ہیرو تھے, فوج سے ان کا تعلق تھا, ان کے اوپر کوئی فلم بنائی جائے اور ان کو پروموٹ کیا جائے. اور جاتے جاتے میں اکثر عادت سے مجبور ہوں تو امجد اسلام امجد صاحب کے کچھ اشعار مجھے بہت ہی پسند ہیں. 14 اگست کے حوالے سے میں وہ پڑھ دیتا ہوں کہ اے زمین وطن ہم گنہگار ہیں, اے زمین وطن پر قسم ہے ہمیں اپنے اجداد کی, سرحدوں سے بلاتے ہوئے خون کی, اپنی بہنوں کی حرمت کی, اولاد کی. ہاں قسم ہے ہمیں آنے والے دنوں کی اور آنکھوں میں ٹھہری ہوئی یاد کی. اب محافظ نما دشمنوں کے علم ان کے کالے لہو سے بھگوئیں گے ہم. تیرے دامن پہ رسوائیوں کے نشاں آنسوؤں کے سمندر سے دھوئیں گے ہم. آخری مرتبہ, آخری مرتبہ اے متائے نظر آج اپنے گناہوں پہ روئیں گے ہم. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ آئندہ ہم گناہوں پہ رونے کی بجائے اپنی اچیومنٹس پہ پرائیڈ لیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. 14 اگست کے والے صاحب نے شو دیکھا. کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.